एपिसोड 5 झूठी छत्तों के साए। फ्लैट की तरतीब नहायत करीने से की गई थी। 3 कमरों वाला ये अपार्टमेंट एक पुरसुकून हल्की रोशनी से भरपूर जगह थी। मरकजी हॉल कुशादा था जिसमें नरम नीले और सुरमई रंग के इम्तिजाज से तैयार किए गए सोफे रखे थे। एक सोफे पर वो नौजवान लड़की बैठी थी। उसकी नजरें खला में गुम और चेहरे पर सोचों की गहरी परछाइयां थीं। उसके हाथ की उंगलियां बेइख्तियार सोफे के किनारे को सहला रही थी, जैसे वो किसी अनजानी कैफियत से गुजर रही हो। हॉल की एक साइड पर दीवार से मुसल खाने की मेज रखी थी, लकड़ी की हल्की चमकदार सतह और उसके साथ 2 सादा लेकिन नफीस कुर्सियां। मेज पर एक छोटा सा गुलदान रखा था जिस पर सफेद और गुलाबी फूल ताजगी बिखेर रहे थे। किचन खुले अंदाज में हॉल से मुत्सिल था, जैसे बार काउंटर के जरिए अलग किया गया था। किचन की अलमारियां सफेद लकड़ी की थीं और इन पर धात के चमकदार हैंडल्स झिलमिला रहे थे। स्लेब पर एक केटल और कुछ बर्तन करीने से रखे थे। फ्लैट के तीनों कमरों के दरवाजे हॉल से ही खुलते थे। एक कमरा मेहमानों के लिए मखसूस था, दूसरे में किताबों की अलमारी और एक मेज रखी थी, शायद वो स्टडी रूम था, और तीसरा बेडरूम था जिसका दरवाजा दाएं जानिब था। अंदर से हल्की पीली रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। वाशरूम भी हॉल के करीब दाएं तरफ था, साफ सुथरा और जदीद तर्ज का, मार्बल की टाइलों से सजा हुआ। हर चीज निहायत सलीके से रखी गई थी, मगर इस फ्लैट में सबसे नुमायां वो खामोश गहरी सोचों में गुम लड़की थी, जैसे किसी याद में गुम, किसी फैसले की दहलीज पर खड़ी हो। बाएं जानिब लगी तस्वीर जिस पर पत्ते बने थे और नीचे एक लाइन लिखी थी, साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। और नूर, जैसे खुद वही खामोश जवाब हो। उसी लम्हे अंदरूनी दाएं तरफ के कमरे का दरवाजा खुला। काले ट्रैक सूट में मलबूस ऊंची पोनी बनाए मीरब कमरे से बाहर निकली। उसकी नजर अचानक बाएं जानिब बैठी नूर पर पड़ी। अरे तुम उठ गई, नाश्ता कर लिया? मीरब ने सवाल किया, मगर वापसी पर कोई जवाब ना मिलने पर उसने शाने उचकाए और किचन की तरफ चली गई। सामने पड़ी प्लेट और ग्लास में से बहते कतरे इस बात की निशानी थे कि अभी अभी उनका इस्तेमाल किया गया है। फिर मीरब मुस्कुराकर अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ते की डिश हाथ में लिए मीरब किचन से बाहर आई तो नूर वैसे ही बैठी थी जैसे कुछ देर पहले मीरब उसे छोड़कर गई थी। मीरब ने उसे देखा और नाश्ते में मगन हो गई। कुछ देर बाद काफी सोच विचार के बाद मीरब ने अपने लब खींचे। नूर, क्या तुम ठीक हो? देखो नूर, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, मुझे तुम्हारे माजी को जानने का हक है। तुम कहाँ से आई हो? तुम्हारे घर वाले कौन हैं? अब हैं? कहाँ हैं? और तुम बिल्लियों से इतनी नफरत क्यों करती हो? मुझसे बात करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। नूर ने खामोश नजर उसकी जानिब फेरी, लंबी सी सांस भरी। हाँ बताओ, कुछ कहना चाहती हो? मीरब ने पूछा। आप जानना चाहती हैं ना मुझे बिल्लियों से नफरत क्यों है? ठीक है, मैं आज आपको सब बताऊंगी, मगर वादा करें कि आप मुझ पर भरोसा करेंगी। मीरब ने हमदर्दी दिखाते हुए कहा। नूर, अगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं होता तो मैं तुम्हें कभी अपने घर ना लाती, मीरब ने निहायत प्यार भरे अंदाज में कहा, क्योंकि उस वक़्त पर बिल्ली के सिवा घर में उसने 2 बार अल्फाज दोहराए, कोई मौजूद नहीं था। 3 रातें सारा घर चीखों पुकार में झूम रहा था, मगर उस बेहिस जानवर को सिर्फ अपनी पड़ी थी। पता है, ये वाहत थी जिसे मैंने चोरी करके खुलाया था, मगर उस रात इसने भी मेरी खातिर कुछ ना किया, बल्कि दुश्मनों के साथ मिलकर जश्न मनाया। उसे बचाती बचाती वो चली गई, हमेशा के लिए चली गई। नूर की सांस फूलने लगी और आंखें बंद हो गईं। आप सर प्लीज देखें, ये होश में नहीं आ रही। अस्पताल की खामोश फिजा में अधूरी सांसों की बाज़गश गूंज रही थी। दीवारों पर चिपकी सफेद रंगत जैसे दर्द को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। हर तरफ एक अजीब सी संजीदगी, हर कदम पर मौत और जिंदगी की कशमकश महसूस होती थी। इस्तकबालिया पर बैठी नर्स अपनी थकी थकी आंखों से फाइलों में उलझी हुई थी। कभी किसी मरीज का नाम पुकारती, कभी किसी डॉक्टर को बुलाती। इमरजेंसी वार्ड की तरफ जाते हुए एक तेज भागती स्ट्रेचर दिखाई देती है जिस पर एक मरीज नीम बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था, और इसके पीछे आंखों में दुआ, उम्मीद और बेबसी लिए हुए कोई माँ, बहन या बीवी दौड़ रही होती। ओपीडी के बाहर लकड़ी की बेंचों पर बैठे मरीजों के चेहरों पर इंतजार की थकन और दर्द की झलक साफ महसूस होती है। बच्चे रोते हैं, बुजुर्ग कहराते हैं, और नौजवान खामोश बैठे बस नम आंखों से सामने खला में देखते रहते हैं। कहीं कहीं डॉक्टर्स के नरम लहजे में तसल्ली देती आवाज सुनाई देती है, घबराएं नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इन अल्फाज के पीछे छुपा एक बेबसी का अक्स। अक्सर समझ आता है कि दरवाजे बंद हैं, मगर बाहर खड़े रिश्तेदारों की नजरें
ان دروازوں کو تکتی رہتی ہیں جیسے بس کوئی خوشخبری نکل آئے۔ مانیٹر پر دکھانے والی بیپ بیپ سب کچھ مل کر ایسا ماحول بناتے ہیں کہ یہاں پر لمحہ قیمتی ہے۔ یہ ہسپتال تھا جہاں درد بے صدا ہوتا ہے، آنکھیں بولتی ہیں اور وقت جیسے ہر دیوار سے ٹکرا کر ٹھہر سا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلا۔ میرب مسلسل کمرے کے دروازے کے باہر چکر کاٹ رہی تھی۔ میرب کو پریشانی میں دیکھ کر ڈاکٹر نے میرب کو تسلی بخش الفاظ میں کہا، میڈم آپ حوصلہ رکھیں، بی پی شوٹ ہوا ہے، عموماً ایسا ہو جاتا ہے، مگر ان کا خیال رکھیں، اتنی سی عمر میں اتنا شوٹ ہو جانا خطرناک ہے۔ جی آپ کا شکریہ، میرب نے شائستگی سے جواب دیا۔ کیا میں اندر جا سکتی ہوں؟ ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کمرے کی جانب کیا۔ جی۔ سفید بستر پر لیٹی نور کو دیکھا تو میرب کا دل ڈرا تھا۔ اس نے نور سے سوال کیا، نور کیا تم ٹھیک ہو؟ مگر کوئی جواب نہ آنے پر اس نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا، نور ڈاکٹر نے کہا ہے ہم گھر جا سکتے ہیں۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے کی نظر سامنے پڑے صوفے پر پڑی۔ وہ بغیر کوئی بات کیے وہاں جا بیٹھی۔ آج سے 3 سال پہلے میں ایک رئیس خاندان سے تعلق رکھنے والی نہایت خود پرست لڑکی تھی۔ نور نے بات کا آغاز کیا۔ میرے والد ایک پائلٹ تھے، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ میرے بابا ارمان علی خان نہایت بہادر اور دوسروں سے پیار کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی رشتے نبھانے میں گزار دی۔ اگر کسی کو کہیں چوٹ بھی لگ جاتی تو بابا پریشان ہو جاتے، اور میری ماں عبیدہ ارمان علی خان بھی ایک معزز خاتون تھی۔ وہ سارا دن گھر کی دیکھ بھال کرتی۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کا ہنر میری ماں کے سوا کسی میں نہ تھا۔ خان ہاؤس میں سب مل کر رہتے تھے۔ میرے بابا کی بھائی، میرے چچا کی بیوی، ان کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے، سب ہمارے اوپر والے پورشن میں رہتے تھے۔ میرے علاوہ میری ایک اور بہن تھی، عائشہ گل۔ اس پر نور نے لمبی سی سانس کھینچی۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور بہت ذہین تھی، ہمیشہ سے بورڈ میں ٹاپ کرتی تھی۔ میں انٹر کے پہلے سال میں تھی جبکہ میرے چچا کے بچوں میں ہارون تھا جو ان کا بڑا بیٹا تھا۔ وہ نہایت غیر ذمہ دار تھا، جبکہ امبر اور چھوٹا بیٹا بدر دونوں میٹرک کے دوسرے سال میں تھے۔ میرے چچا نہایت لالچی انسان تھے، مگر میرے والد کے سامنے ان کا لالچ کام نہیں کرتا تھا تو وہ میٹھی زبان سے کام لیتے تھے۔ بابا سے ہمیشہ ادھار پیسے لے جاتے اور واپس نہیں کرتے تھے، مگر بابا ان سے کبھی پیسوں کا ذکر نہیں کرتے۔ بابا نے کبھی بھی انہیں ان کے لالچ کا جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کے خاندان میں صرف ان کا ایک ہی بھائی تھا، اسی لیے وہ اس کے تمام لاڈ اٹھاتے تھے۔ بابا چونکہ اچھی پوسٹ پر تھے اور چچا کی ایک معمولی سی ملازمت تھی۔ میں اپنے گھر والوں کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، جسے بابا نے خود اعتمادی دے رکھی تھی، جو کسی چیز سے نہیں ڈرتی تھی، گھر کے تمام کام ملازم کرتے تھے۔ ایک دن چچا نے بابا سے زمین میں حصے کا مطالبہ کیا۔ بابا نے ان سے مہلت مانگی کہ جلد وہ چچا کو ان کا حصہ دے دیں گے، ابھی بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو ان کو ان کا حصہ مل جائے گا۔ کیونکہ بابا بہت مصروف آدمی تھے، اسی لیے انہوں نے 2 ماہ کا وقت مانگا۔ 2 ماہ کے بعد بابا نے چچا کو ان کا حصہ دے دیا۔ چچی کو یہ بات ہضم نہیں تھی کہ ہمارے پاس کچھ زمینیں ایسی تھیں جہاں سے بہت پیسہ آتا تھا، مگر ان پر چچا کا کوئی حق نہیں تھا، کیونکہ وہ بابا نے دادا کی وفات کے بعد خود خریدی تھی۔ بابا کی وہ کال، دن کی خاموشی کو بابا کے فون کی گھنٹی نے چیر ڈالا۔ امی جلدی سے لپکیں اور موبائل کان سے لگا لیا۔ آواز سن کر چہرے کے رنگ بدل گئے، آنکھوں میں بے چینی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ کیا نانو؟ بس اتنا ہی کہا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ امی کے چہرے پر فکر کی شکنیں نمایاں ہو چکی تھی۔ ماموں کی کال تھی۔ نانو کی طبیعت بہت خراب ہے، بابا نے آہستگی سے کہا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ماموں نے امی سے ایک لفظ بھی تسلی کے نہ کہے۔ وہ جو ہمیشہ امی سے کتراتے رہے تھے، شاید ان کے دل میں جلن کی وہ پرانی چنگاری اب بھی سلگ رہی تھی۔ امی کی خوشحال زندگی، بابا کی شہرت، سب انہیں چبھتا تھا۔ میں اسکول سے تھکی ہاری لوٹی تو دروازے پر میری کالی بلی میاؤں کرتی ہوئی میرے قدموں سے لپٹ گئی۔ اس کے نرم فر کی تھرتھراہٹ میں بھی اداسی چھپی تھی۔ میں جھکی، اسے گود میں اٹھایا اور دھیرے سے پوچھا، ارے مانو، تم اتنی اداس کیوں ہو؟ ابھی میں اندر آئی ہی تھی کہ امی دروازے پر بیگ رکھتی نظر آئی۔ امی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا، نانو بہت بیمار ہے، ہمیں فوراً جانا ہے، تم کل اسکول سے چھٹی کر لو۔ لیکن امی، کل میرا ٹیسٹ ہے، میں نے غصے سے کہا۔ آنکھوں میں ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ امی میرے قریب آئی، میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جانتی ہوں بیٹا، لیکن نانو کی حالت بہت خراب ہے، جانا ضروری ہے۔ تو کیا میں اور عائشہ اکیلے رہیں گے؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ امی نے مسکرا کر میری پیشانی چومی۔ تم تو میری بہادر بیٹی ہو نا، سب سنبھال لوگی۔ پھر انہوں نے میرے گال پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہا، چلو غصہ چھوڑ دو، اگر نانو کی طبیعت نہ بگڑتی تو ہم کبھی نہ جاتے۔ اور پھر سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔
بابا نے گاڑی سٹارٹ کی، امی اپنا دوپٹہ سنبھالتی گاڑی میں بیٹھ گئی، دروازہ بند ہوا اور گاڑی آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں وہیں دہلیز پر کھڑی رہی، نہ مانو کی میاؤں سنائی دی، نہ ہی گھر کی دیواروں کا شور، بس دل میں ایک خلش سی رہ گئی۔ کاش میں وقت کو روک لیتی، کاش وہ لمحہ ٹھہر جاتا، مگر وقت کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ وہی وقت جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، وہی سب سے بڑا دھوکہ دے جاتا ہے۔ یہ کہتے ہی نور کی آنکھوں سے ایک خاموش قطرہ گرا، جسے دل کی کسی گہری قبر سے نکال کر باہر آ گیا ہو۔ میں عائشہ کے الجھے ہوئے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی جب اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ امی کالنگ۔ یہ لفظ اسکرین پر روشن ہوئے تو دل ایک لمحے کو لرز گیا۔ میں نے فون اٹھایا، لیکن زبان پر الفاظ لانے سے پہلے ہی جسم کی ساری توانائی جیسے چھن گئی۔ دل چاہا کاش میں نے فون نہ اٹھایا ہوتا، بس اتنا سا لمحہ تھا، اور وہ سبز جوڑا پہننے والی مسکراتی امی اب سفید چادر میں لپٹی خاموش پڑی تھی۔ کیا خبر تھی جو نانوں کی تیمارداری کو نکلی تھی وہ خود بیمار ہو جائیں گی۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ امی اٹھ جائیں نا، بس کریں، میں ناراض نہیں ہوں۔ میں نے ان کی بند آنکھوں کو دیکھ کر تھر تھراتی آواز میں کہا، بابا آپ تو نانوں کے گھر جا رہے تھے نا، آپ نے بھی دھوکہ دیا۔ میرے آس پاس عائشہ کی آواز گونج رہی تھی، مگر میں اس لمحے کی قیدی بن چکی تھی۔ مجھے ہوش نہ رہا کہ اسے دلاسا دوں۔ شاید مجھے تو کبھی خود دلاسا ملا ہی نہیں تھا، یہ شاید ماں باپ نے ہمیں سکھایا ہی نہیں تھا کہ صدمے میں جینا کیسے ہے۔ دن گزرتے گئے، زخم سب کے لیے پرانا ہو گیا سوائے ہمارے۔ چہرے پر وہی سناٹا تھا، آنکھیں ایسے جیسے اسے کچھ کہنے کا دل نہ ہو۔ اس دن عائشہ صوفے پر بیٹھی گمسم کسی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی، میں کمرے سے نکلی، اسے دیکھا۔ دروازہ کھولا تو ماموں اندر داخل ہوئے، اپنی چھوٹی بیٹی مبشرہ کی انگلی تھامے، چہرے پر وہی روب، وہی غرور۔ ارے بھائی صاحب آپ۔ چچی کچن سے باہر نکل آئی۔ ہاں میڈم، منظور خان کہاں ہے؟ ماموں کی آواز میں وہی دہشت چھپی تھی جو دل کو دہلا دے۔ جی بھائی آتے ہی ہوں گے، آئے میں چائے پانی لاتی ہوں۔ ماموں سیدھا چاچے کے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد چچا بھی باہر سے آ کر فوراً اسی کمرے میں چلے گئے۔ اندر سے تلخ آوازیں آنے لگیں، تو تم رکھو بچیاں، تم سے بچیاں نہیں سنبھالی جاتی۔ ماموں کا لہجہ زہر آلود تھا۔ میں جلدی سے عائشہ کو لے کر کمرے میں چلی گئی تاکہ وہ مزید خوفزدہ نہ ہو۔ 2 گھنٹے کے بعد باہر کے دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ یہاں ہو میڈم نور؟ چچی کی آواز میں کرواہٹ کا طوفان چھپا تھا۔ میں نے سامنے لٹکا دوپٹہ گلے میں ڈالا اور باہر نکل گئی۔ جی چچی، سب ٹھیک ہے؟ تم منحوس کے ہوتے ہوئے سب کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بہت آرام ہو گیا، اب اٹھو کام کرو، کام والی کو چھٹی دے دی ہے۔ عائشہ کو بھی کہو برتن دھوئے، ساری عمر کیا سوگ ہی مناتی رہے گی؟ میں خاموش کھڑی رہی جیسے لفظ میرے ہونٹوں سے چھن گئے ہوں۔ عائشہ بھی آ گئی، آنکھوں میں بے بسی کی نمی لیے ہم دونوں کچن میں لگ گئیں۔ ایک ایک دن جیسے کسی قید خانے کی گنتی ہو، ہر دن ذمہ داریوں سے بھرا ہوتا۔ چچی کا دل پتھر کا تھا، نہ انہیں ہم پر ترس آتا نہ ان کے بچوں کو۔ بدر اور بڑی بیٹی اسکول جاتے تھے، کھاتے تھے، ہنستے تھے، اور ہم بس سہارے ڈھونڈتے رہے۔ لیکن اسکول جانا ہمارے لیے منع تھا۔ جب دل کرتا کوئی بھی ہمیں مار دیتا، چلاتا، دھتکار دیتا، ہم چپ چاپ سہ لیتے، کیونکہ ہمارے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ اور ہمارا کمرہ، ماں باپ کے جانے کے بعد وہ بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ اس کو بدر کا گیمنگ روم بنا دیا گیا تھا۔ ہمیں پناہ ملی تھی اس اسٹور روم میں، جس کی چاروں دیواریں سامان سے بھرپور تھیں۔ درمیان میں ایک پرانی چارپائی تھی، جہاں ہم دونوں اپنی ننھی زندگی کی ٹوٹی کہانیاں سمیت سوتے تھے۔ جب پہلی بار ہمیں اس کمرے میں لے جایا گیا تو یہ کمرہ نہیں، جیسے وقت کا ایک بند صندوق لگا جو برسوں سے کھولا نہ گیا ہو۔ یہ اسٹور روم گھر کے آخری کونے میں تھا، جہاں روشنی بھی اجازت لے کر آتی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی ایک گھٹی گھٹی سی بو ناک میں آئی، پرانی کتابوں، بند درازوں اور نمی میں بھیگی لکڑی کی ملی جلی خوشبو۔ کمرے کی دیواریں ٹوٹی ہوئی الماریوں، پرانے سوٹ کیسوں، ٹوٹی کرسیوں اور کھوکھلے کارٹینوں سے گھری ہوئی تھی۔ ایک طرف کونے میں ایک پرانا جھاڑو، مرا تیرا مسلح اور زنگ آلود آئرن باکس رکھا تھا، جیسے کسی زمانے کا بھولا خزانہ ہو۔ کمرے کے بیچ میں ایک موٹی چارپائی رکھی تھی، جس کے بان اکثر جگہ سے نکلے ہوئے تھے، اور اس پر ایک پرانا مٹی بھرا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا گدا بچھا تھا۔ اس کے اوپر وہی چادر تھی جو شاید برسوں پہلے کسی کے دلہن کے جہیز میں آئی ہو، مگر اب بس ایک بدبودار کپڑا بن کر رہ گئی تھی۔ دیواروں پر مکڑیوں کے جالے ایسے پھیلے تھے جیسے برسوں سے کوئی یہاں سانس بھی نہ لینے آیا ہو۔ ایک چھوٹا سا وینٹیلیٹر اوپر لگا تھا جو ٹوٹے ہوئے پنکھے کی طرح بس آواز کرتا تھا۔
ہوا نہیں دیتا تھا۔ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہ تھی اور شام کے بعد اندھیرے میں چراغ جلانا بھی کفر سا لگتا تھا۔ کمرے کے باہر سے آنے والی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر گونجتی تھیں اور اکثر رات کو ایسا لگتا تھا جیسے دیواریں بھی ہمارے درد سن رہی ہوں۔ ہم دونوں بہنیں نور اور عائشہ اسی چارپائی پر سمٹ کر لیٹتے، ایک دوسرے کے سانسوں سے حوصلہ لیتے اور اکثر ایک دوسرے کے آنسو اپنی آستین سے پونچھ لیتے۔ کبھی کبھار جب نیند نہ آتی تو عائشہ دیوار کو گھورتی رہتی اور جب میں چھت پر لٹکے بلب کی ٹمٹماتی روشنی میں گم ہو جاتی۔ یہ اسٹور روم اب ہمارا کمرہ تھا نہیں، بلکہ ایک خاموش قید خانہ، جہاں نہ کوئی خواب بولتا تھا نہ امید جاگتی تھی، بس وقت، ذمہ داریاں اور خاموش چیخیں، یہی تین مکین تھے ہمارے ساتھ۔ ہمیں وہاں روز ڈر لگتا تھا۔ ایک دن رات کا وقت تھا، سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر کے کمرے سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں، چچی کے بیٹے بدر اور حنان کی، جو شاید ٹی وی پر فلم دیکھ رہے تھے، اور ہم اسٹور روم میں دب کے بیٹھے تھے، بغیر کھانے، بغیر بولے۔ نور، آج تو چچی نے کہا تھا رات کے لیے روٹی بچا کر رکھوں گی، ہے نا؟ عائشہ نے دھیرے سے پوچھا۔ اس کی آواز میں بھوک چھپی ہوئی تھی مگر شکایت نہیں۔ میں نے چپکے سے ایک پلاسٹک کا چھوٹا سا تھیلا نکالا جو میں نے چارپائی کے نیچے چھپا کر رکھا تھا۔ اس میں ایک سخت ٹھنڈی روٹی رکھی تھی جس پر ایک طرح سے سالن کا پرانا داغ لگا تھا۔ بس یہی ہے، میں نے دھیرے سے کہا، اور وہ روٹی اس کے سامنے رکھی۔ عائشہ نے بغیر کچھ کہے روٹی کو آدھا توڑا اور ایک ٹکڑا میری طرف بڑھا دیا۔ تم بھی کھاؤ نا نور، تم نے بھی تو کچھ نہیں کھایا۔ نہیں، تم چھوٹی ہو، تم کھاؤ۔ لے لو نور، تم میری اماں ہو، اب اگر تم کمزور ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ یہ کہتے ہی اس کی آنکھیں بھر گئیں۔ میں اس کے الفاظ پر سن ہو گئی۔ میں تو بس ایک بہن تھی مگر عائشہ مجھے ماں سمجھ بیٹھی تھی، اور میں خود ماں کے بغیر جی رہی تھی۔ ہم دونوں نے وہ ایک روٹی آدھی آدھی بانٹی، لیکن وہ رات ہمیں صرف بھوک نہیں سکھا گئی، وہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت بننے کا ہنر سکھا گئی۔ روٹی کا ہنڈا والا آنکھ کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ جب عائشہ سو گئی میں اسے دیکھتی رہی، اس کی سانسیں، اس کا سکون، یہی میری دولت تھی۔ اس رات مجھے لگا شاید ماں بننے کے لیے گود میں بچہ ہونا ضروری نہیں، کبھی کبھار کسی کے لیے سب کچھ بن جانا ہی ماں بننے کے مترادف ہوتا ہے۔ ایک روز باہر موسم حیرت انگیز طور پر خوشگوار تھا، آسمان نیلا، بادل ہلکے ہلکے بہتے ہوئے، اور ہوا میں ایک ایسی نرمی تھی جو دل کو چھو لیتی تھی۔ شاید قدرت نے یہ موسم ہمیں تسلی دینے کے لیے بھیجا تھا، یا شاید بس ہمیں چپ کر کے سہنے کے لیے۔ عائشہ لانچ میں بیٹھی تھی، خاموش، بس چھت کی طرف نظریں جمائے، جیسے نیلے آسمان میں اپنے بچھڑے ہوئے ماں باپ کا چہرہ تلاش کر رہی ہو۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ عائشہ، تم نے کچھ کھایا؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ عائشہ، میں نے دوبارہ پکارا، ہلکی تشویش کے ساتھ۔ وہ جیسے میری آواز سے ٹوٹی، نگاہیں اب بھی آسمان پر جمی تھیں، پر آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ پھر اس کے لب ہلے، آہستہ، مدھم، مگر دل چیر دینے والے انداز میں۔ ہماری ماں اور ابو نے ہمیں رانیوں کی طرح رکھا، کبھی کچن میں جانے نہیں دیا، کبھی کام کو ہاتھ نہ لگوایا، اور ہم نے کبھی ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، اس کی آواز میں چھپی ٹوٹ پھوٹ مجھے اندر سے ہلا رہی تھی۔ آج ہم وہ سب کر رہے ہیں جو وہ کبھی نہیں چاہتے تھے۔ ہماری پڑھائی، جس کے لیے وہ دن رات محنت کرتے رہے، وہ بھی چھوڑ دی ہم نے، اور انہیں ساری زندگی ہم صرف ایک ذمہ داری لگے، جیسے بوجھ ہو ان کے کندھوں پر، اور اب ہم سب خود اسی بوجھ، اسی ذمہ داری کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ تھوڑا جھک گئی، اس کے کندھے لرزنے لگے۔ میں فوراً اس کے قریب گئی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ایسی بات مت کرو، میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ مشکل وقت نہ آتا تو ہم کبھی سیکھ نہ پاتے کہ زندگی صرف آسانیوں کا نام نہیں، یہ سب سیکھنا، برداشت کرنا، یہی اصل زندگی ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہمیں دیکھ رہے ہوتے تو وہ ضرور ہماری ہمت پر فخر کرتے کہ ان کی بیٹیاں کمزور نہیں۔ وہ میرے سینے سے لگی رہی، بس سسکیاں اور خالی سناٹا۔ بتاؤ نا، کچھ لاؤں تمہارے لیے؟ تھوڑا سا دودھ یا تھوڑا سا میٹھا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں باجی، مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے دھیمی افسردہ آواز میں کہا۔ میں نے اس کے لہجے میں پہلی بار وہ چپ سنی تھی جو کسی بچے کے دل کے ٹوٹنے پر آتی ہے۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتی تھی، آج الفاظ سے محروم تھی۔ رات تھی، وہی خاموشی کی لپٹی رات، جس میں درختوں کی سرسراہٹ بھی کسی فریاد کی مانند لگتی تھی۔ وہ کب روتے روتے میری جھولی میں سر رکھ کر سو گئی، علم ہی نہ ہوا۔ میں اس کے بال سہلاتی رہی اور دل میں نہ جانے کتنی دعائیں کرتی رہی کہ شاید صبح کچھ بہتر ہو جائے،
لیکن صبح سورج کی تیز کرنیں جیسے آنکھ پر تپتی دھوپ کی طرح گری۔ آنکھ کھلی تو سامنے چچی جھاڑو لیے کھڑی تھی اور اس کی پیشانی پر بلوں کا ایک طوفان تھا۔ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولی، میڈم ابھی تک سوئی ہوئی ہے؟ چھوٹی کو بھی بگاڑ دیا ہے، پوری رات کان بھرتی رہتی ہے، نفسیاتی بنا دیا ہے بچی کو۔ میں خاموش رہی، جیسے میرے کان تو سن رہے تھے مگر دل بس خالی خالی سا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد میں صحن کے فرش پر جھک کر پانی سے اسے دھو رہی تھی کہ کچن کی طرف سے آواز آئی، کتنی بدتمیزی ہے تم میں، تمہاری شکل دیکھ کے ہی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ امبر کی چیختی ہوئی آواز تھی اور وہ عائشہ پہ برس رہی تھی۔ میں سب چھوڑ کر کچن کی طرف بڑھی۔ ابھی میں اندر پہنچی تھی کہ چچا منظور خان نہایت متانت سے کچن میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ پیپرز تھے اور چہرے پر ایک بناوٹی مسکراہٹ۔ بیٹا نور، ذرا ادھر آؤ۔ انہوں نے کاغذات میری طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سے کہا، دیکھو تم لوگ ابھی بہت چھوٹے ہو، جائیداد کے معاملات نہیں سمجھ سکتے۔ میں اور تمہارے ماموں نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا خیال رکھیں گے، تمہیں اور تمہاری بہن کو ایک خوشحال زندگی دیں گے، تمہارے والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو ہم مل کر سنبھال لیں گے، بس ان پیپرز پر سائن کر دو۔ ان کا لہجہ نرم تھا مگر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ وہی چچا تھے جو کبھی ایک شفیق لفظ نہ کہتے تھے اور آج یوں مٹھاس بھرے الفاظ۔ میں نے کاغذات لیے اور دھیرے سے کہا، چچا یہ ہمارے والدین کی کمائی ہے، اس پر ہمارا حق ہے، اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اسے کس کے حوالے کرنا ہے۔ میں یہ پیپرز پڑھ کر شام تک آپ کو جواب دے دوں گی۔ میرے جواب پر ان کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، ایک پل کو مسکراہٹ اور دوسرے ہی پل سرد و ساخت نگاہیں۔ اچھا اب تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اکیلے فیصلے کرو گی؟ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو تمہیں بتاتا کہ اسے مجھ پر کتنا اعتبار تھا۔ کوشش کرنا کہ جواب میرے حق میں ہی ہو، ورنہ… آخری لفظ انہوں نے کتنی دہشت زدہ آواز میں کہا کہ دیواریں تک کانپ گئی۔ وہ پلٹے، دروازہ زور سے بند کیا اور چلے گئے۔ میں نے پیپرز کو تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ دل میں عجیب بے چینی تھی، جیسے ہوا بھی ساخت ہو گئی ہو۔ شام ڈلی، گھر کے کام ختم کیے، کچن سنبھالا اور آخرکار ہم دونوں بہنیں اپنے اسٹور روم جیسے کمرے میں واپس آئیں۔ میری نظر تکیے کے نیچے دبے کاغذات پر گئی۔ میں نے اسے نکالا، پڑھنا شروع کیا اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا ہوا باجی؟ عائشہ نے میرے لرزتے ہاتھوں کو دیکھ کر پوچھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، یہ پیپرز کہتے ہیں کہ میں نورالعین بنت عبیدہ علی خان اور ارمان علی خان اپنے پورے ہوش و حواس میں بابا کی آدھی جائیداد چچا منظور خان کے حوالے کرتی ہوں اور باقی ماموں سلیمان اختر خان کو دیتی ہوں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ کیا باجی اب کیا ہوگا؟ میں نے اس کے نازک ہاتھوں کو تھاما اور دھیرے سے کہا، کچھ نہیں ہوگا عائشہ، نہ یہ پیپر سچ بنیں گے نہ ہم کمزور بنیں گے۔ پھر باجی اگر چچا ہمیں جان سے مار دیں تو؟ میں خاموش ہوئی، پھر مضبوط لہجے میں کہا، تو کیا؟ کب تک رہے گی ایسی زندگی جہاں ہمارا سب کچھ چھین لیا جائے، نہ عزت، نہ سکون، نہ تعلیم، نہ ماں باپ؟ میں نے جلدی جلدی اپنی پرانی کاپی، ایک پینسل، کچھ کپڑے اور اپنا وہ میڈل جمع کیا جس پر بابا نے آخری بار میرے لیے تالیاں بجاتے ہوئے سراہا تھا۔ لیکن مجھ معصوم کو کیا پتا تھا کہ یہ چیزیں خوشی دے سکتی ہیں مگر پیٹ کے راستے تک پہنچ کر بھوک ختم نہیں کر سکتی۔ عائشہ پانی کی بوتل بھی لے آؤ، اور چپکے سے باہر نکلا۔ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا، آج رات تھی۔ عائشہ ہراساں سی کھڑی تھی مگر میری آواز میں جو ارادہ تھا اس نے مضبوط کر دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہمارے کندھوں پر صرف ایک اسکول بیگ تھا جس میں ہم نے معصومیت سے وہ سب رکھ لیا تھا جو ہمیں قیمتی لگتا تھا۔ پانی کی بوتل، ایک کاپی، ایک پینسل، پرانی تصویر اور میڈل جیسے چیزیں ہماری نئی زندگی کی کرن تھیں۔ باہر نکلنے دل دھڑک رہا تھا مگر قدم ہچکچا نہیں رہے تھے۔ راستہ طویل تھا، گلیاں سنسان تھیں، روشنی مدھم۔ ایک مقام پر پہنچ کر عائشہ رکی۔ باجی مجھے پیاس لگی ہے، اس کی آواز میں تھکن تھی۔ میں نے بوتل نکالی مگر وہ خالی تھی۔ پانی ختم ہو گیا ہے، دیکھو شاید آگے کوئی نلکا ہو، وہاں سے بھر لیں گے۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ کہاں لے جا رہے ہو ہمیں رب؟ کہاں ہے وہ صاحبان جو ہمارے ماں باپ بن کر ہمیں تھام لیں؟ مگر جواب صرف خاموشی تھی، اور ہم خاموشی میں سفر کرنے والی دو بیٹیاں، احساس جرم، ناانصافی اور امید کا بوجھ اٹھائے اس دنیا کی تلاش میں نکل پڑی تھیں جہاں کوئی ہمیں ہماری اصل پہچان سے جانے۔ اگلی جھلک۔ نہ جانے اب زندگی ان کو کس مقام پر لے جائے گی، ان کے لیے خوشیاں ہوں گی یا غم۔